के दिनों में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है समाजी रस्में और रवैये, और समाज में मौजूद मुख्तलिफ़ रसूमात की हम बात करते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो रवैये हैं हमारे उनकी भी। और मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि जो अच्छे रवैये हैं, जो अच्छी रसूमात हैं, उनके लिए लोगों को इनकरेज किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए, और जो बुरी चीज़ें हैं उनसे किनारा कशी अख्तियार की जाए, या जो गैर ज़रूरी हैं उनको अवॉइड किया जाए, और जो शरीयत से मुतसादिम हैं, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता हमारे ऐसे रसूम और रिवाज और रवैये हैं जो हमें मुजरिम बना रहे हैं अल्लाह और उसके हबीब की निगाह में, तो हमें उससे मुकम्मल तौर पर बचना होगा। इसी मकसद से इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज एक रस्म है, एक रवैया है, और हम भी बहुत सालों से सुनते आए हैं, आप भी यकीनन इससे फेमिलियर होंगे। वट्टा सट्टा या अदले बदले की शादी या एक्सचेंज मैरिज जिसको कहा जाता है, अरबी में इसको निकाह शिगार कहा जाता है, बदले की शादी। हो सकता है आज बहुत से लोग समझते हैं कि अब इतनी पाबंदियां नहीं हैं, और हुआ भी ऐसा है क्योंकि हम कम्युनिटीज़ से निकल गए हैं, हमारे वो ग्रुप्स नहीं रहे लोगों के, वो बरादरी सिस्टम जो था वो नहीं रहा, हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उससे हम आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होते चले गए। तो जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हुई उसके कुछ नुकसानात भी हुए। अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करे। अब ये अल्लाह की तौफीक, अगर वो हक के रास्ते पर है तो क्या ही बात है। अदरवाइज़ कभी कोई गलत कुछ करता था, किसी की हक तलफी करता था, तो उसको डर था कम्युनिटी का, बरादरी का, या जो एक ग्रुप होता है लोगों का, पंचायत हुआ करती थी, या एक हेड ऑफ फैमिली है, सब ख़ानदानों में एक सरबराह है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, अब हर बंदा खुद सरबराह है, खुद ही हेड ऑफ फैमिली है। बल्कि अगर एक घर में एक हेड ऑफ फैमिली है और उसके बीवी बच्चे हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बात सुन रहे हों या मान रहे हों या उसके ताबे हों। ये सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। उसके बावजूद चूँकि हर जगह ये मामला चल रहे होते हैं, आज भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान बहनें भाई मौजूद हैं, वो भी इस रस्म से वाकिफ़ है। और अभी भी लोगों के बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें आज भी ये रस्म बाकी है। हम ये नहीं कह रहे कि वट्टा सट्टा जो है, या एक कज़न से मैरिज करना आपस में, कि भाई एक घर में आपने भाभी भी आप वहीं से लेकर आए और आपने अपनी बहन भी उस घर में ब्याह दी। मसला ये नहीं है कि ये गलत है। अब यहाँ गलती क्या है उसकी इस्लाह की कोशिश होगी। और दीन इस्लाम इतना मोतबर दीन है, इतना प्यारा दीन है। यहाँ पर जो 10 साल बाद या 50 साल बाद या आने वाले वक्त में कहीं कुछ किसी चीज़ के रिएक्शंस हो सकते हैं या उससे कोई नुकसानात हो सकते हैं, तो वो पहले ही आपको उस रास्ते पर जाने से रोकता है। इतना खूबसूरत आपको एक लाइफस्टाइल दिया जाता है। पहले हम बात करते हैं कि जो वट्टा सट्टा जिसको कहते हैं, या अदला बदला कहते हैं, अदले बदले की शादी कहते हैं, एक्सचेंज मैरिज कहते हैं, और जैसे मैंने अर्ज़ की कि शिगार या निकाह शिगार, इसको तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि अरबी में इसको बदले की शादी कहा गया। वो जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया, जिसकी ममानियत की, और जिससे हमारे उलमा और हमारे मशाइख ने ये फतवा निकाला कि निकाह शिगार हुर्मत का दर्जा रखता है, हराम है। और उसमें वो मिसालें भी पेश की कि खलीफा वक्त ने निकाह शिगार 2 लोगों ने कर लिया था तो उनका फ़िस्क करवा दिया, उसकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करवा दी, ख़त्म करवा दी गई, उसको ख़त्म करवा दिया गया कि अल्लाह के हबीब ने इसको पसंद नहीं फरमाया। तो वो कंडीशन क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला शिगारु फिल इस्लाम, दीन इस्लाम में ये अदले बदले की शादी नहीं है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कहीं ये ना हो कि आप सोचें कि हम लोगों ने अगर एक फैमिली में ज़्यादा शादियां की हुई हैं तो शायद ये अब हमारे लिए भी मसला है। क्लियर बात ये है कि
بدلے میں شادی کرنا، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کر رہا ہوں تو آپ بدلے میں اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیں. یہ صرف بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، بہن کا بھی، بیٹی کا بھی، بھانجی بھتیجی یا جو بھی خاتون کسی کے زیر سرپرستی ہو، وہ اس کا گارجین ہے، تو وہ اس کی مرضی بھی اس میں شامل نہیں ہوتی اور یہ ان کا ون سائیڈڈ ڈیسیجن ہوتا ہے، اور وہ بدلے میں شادی کرتے ہیں کہ اس نکاح کے بدلے آپ مجھے نکاح دیں گے. بعض علماء کرام نے اس کی مزید وضاحت کی کہ چونکہ اس میں مہر بھی مقرر نہیں کیا جاتا تھا اور مہر کا عوض خاتون ہی ہوتی تھی، یعنی کوئی مہر نہ آپ نے دینا ہے نہ ہم نے دینا ہے، بس آپ نے اپنی بیٹی ہمیں نکاح میں دے دی اور ہم نے اپنی بیٹی دے دی، بیلنس ہو گیا. اس کو بھی مزید وضاحت کیا گیا کہ چاہے مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، نکاح پر شرط رکھنا ہی دین میں حرام ہے کہ آپ نے مشروط کر کے کہ بدلے میں آپ ہمیں اپنے خاندان کی لڑکی دیں گے تو ہم یہ نکاح کریں گے. اس سے قطعی دین اسلام میں ناپسند کیا گیا. اب یہ ایک جنرل رول ہے، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کے بعد میں مسائل کیا سامنے آتے تھے. پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ دین اسلام میں نکاح جو ہے وہ کسی کو بلیک میل کرنے کا یا کسی کی ویکنسز کا فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو ایک خوشی کا تہوار ہے اور خوشی کا موقع ہے اور خوشی کا عمل ہے، اور بہت امپورٹنس ہے اس کی ہمارے دین میں. بے شمار تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختلف چینلز، مختلف پلیٹ فارمز، مختلف بکس میں پڑھتے سنتے آئے ہوں گے کہ ہمارے دین میں نکاح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین سنت اور بہت امپورٹنس ہے اس کی، اور یہ خوش دلی سے کیا جاتا ہے، یہ مجبوراً نہیں کیا جاتا، یہ کسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. دو جماعتوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا مرد اور عورت، ایجاب و قبول، پروپوزل ہے اور ایکسیپٹنس ہے، اور انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی اپنی خوشی سے کوئی کسی فریق کو پریشرائز نہیں کر سکتا. یہ ہے نکاح کا مقصد. اب اس میں کسی بھی ٹائپ کی شرط باندھ دینا، اور خصوصی طور پر نکاح کے بدلے نکاح کی شرط باندھ دینا، سختی کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بے شمار مستند احادیث، صحیح مسلم کی احادیث مبارکہ، ترمذی شریف میں یہ تعلیمات ہمارے سامنے آئیں. اب اس میں موجودہ زمانے میں بھی جو صورتحال نظر آئی، کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین راضی ہوں. بڑوں نے فیصلہ کر دیا بھائی آپ ہمارے نکاح میں اپنی بیٹی یا بہن کو دیں گے تو ہم بھی اپنی بیٹی، بہن یا اپنی خاندان کی کسی لڑکی کو نکاح میں دے دیں گے. اب یہ انہوں نے اپنے طور پر طے کیا ہے، وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں راضی ہیں یا نہیں ہیں، جبکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم پر کوئی حق نہیں اور جائز نہیں کہ تم زبردستی خواتین کے وارث بن بیٹھو. ان کی مرضی جاننا لازم ہے. اس کے بعد کمپیٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ لازم ہے. اکثر وٹے سٹے کی شادیوں میں دیکھا گیا کہ ایک فریق ایج ڈیفرنس ان کا بہت زیادہ ہے، یہاں تک ہوتا ہے کہ ابھی وہ لڑکی 30 سال کی ہے اور لڑکا 10 سال کا ہے یا 9 سال کا ہے، لیکن وہ اسے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ اس کے بدلے میں ہے. یا اسی طرح سے اگر لڑکا ینگ ہے، لڑکی بہت کم عمر ہے، نکاح میں دے دیا جاتا ہے بدلے میں ہے. کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. کبھی وہ وٹے سٹے کی شادی کر دیتے ہیں اپنی لڑائیوں کو، جو قبائلی اور جو خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کو نپٹانے کے لیے. ایک امیجن کیجئے، ہر باپ، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا جگر گوشہ، میری بیٹی جس کو میں نے اتنی پیار محبت سے پالا، یہ کسی ایسے گھر میں جائے جہاں اس کی قدر ہو، اس کی عزت ہو، اس کی کوئی امپورٹنس ہو، اور آپ دشمنوں کے گھر میں اس کو جا کر چھوڑ آتے ہیں. اور ہمارے دل تو وہ زمانے کے دشمنوں جیسے بھی نہیں ہے نا کہ جب معاف کرتے تھے تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی ایسے معاف کر دیتے تھے کہ اس پر احسانات کیا کرتے تھے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے لڑائی ختم کرو، ہم اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے رہے ہیں. کیسے ماں باپ کا حوصلہ پڑ جاتا ہے، کیسے وہ یہ اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیں جہاں پر خونی جو ہے وہ دشمنیاں اور ایسے معاملات چل رہے. پھر جیسے میں نے آپ سے کہا ایج کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی عمر کا جوڑ نہیں ہے. یا ایک بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے تو دوسرا بالکل صفر ہے، یا ایک بہت دیندار ہے تو دوسرا بالکل ہی بے دین ہے. تو یہ تمام خوفناک معاملات اپنی جگہ ہیں،
اور یہ تو میرا ایمان ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی دین کا اصول آپ کے سامنے کبھی آئے، چاہے ہم اس کو سمجھا پائیں، یعنی یہ میری نااہلی، میری کم علمی ہے کہ میں شاید آپ کو اس کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے اس کے حکمتیں نہ بتا پاؤں، لیکن آپ کو ایک بات جاننی پڑے گی اور اس پر آپ کو یقین رکھنا پڑے گا کہ جو بھی حکم قرآن پاک میں دیا گیا، جس کام کے کرنے کی تلقین کی گئی اور جس چیز سے بھی روکا گیا، اور بالکل ایسے ہی جس حدیث مبارکہ میں آپ نے جانا کہ اس چیز کو اللہ کے پیارے حبیب نے پسند فرمایا اور جس چیز کو ناپسند فرمایا، ہم نہ سمجھا پائیں آپ کو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو کہ یہ سبب کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا، آپ یہ ایمان رکھیں، آج نہیں تو کل کوئی ہم سے زیادہ اچھا اس کو ایکسپلین کر دے گا کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارا ان احکامات کو فالو کرنے میں، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب ہم پر بڑے مہربان ہیں۔ اگر اس میں ہمارا فائدہ ہوتا کسی چیز میں تو وہ ہرگز ہمیں اس سے نہ منع فرماتے، اور اگر کسی چیز میں ہمارے لیے کوئی برائی یا شر ہوتا تو کبھی اس کے کرنے کا ہمیں حکم نہ دیتے۔ اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے، یہ تو کانسیپٹ آپ کا بحیثیت مسلمان کلیئر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ کے حبیب نے منع فرمایا تو اس میں بڑی حکمتیں تھیں، آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا کسی چیز سے، تو ہمیں لگتا ہے سو واٹ، اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر آ جائیے کہ اگر کوئی اپنی خوشی اور مرضی سے، مثلا یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا بھی ہے، ہم نے ایک جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، وہ بہت پیاری فیملی ہے، بہت اچھا خاندان ہے، اب ہم نے دیکھا کہ ان کے جو بہن بھائی اور بھی بہن بھائی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ جتنا نیک ہے، اس کی بہن اس سے بھی زیادہ نیک سیرت ہے یا اچھی فیملی ہے، اب ہم نے چاہا کہ ہم اسی گھر میں اپنے بیٹے کا بھی نکاح کر دیں، تو یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ اس کو بھی کسی حد تک ایوائڈ اس لیے کیا جانا چاہیے کہ اتنا ہمارا حال عمدہ نہیں ہے اور ہمارا اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، جو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کو بھی مشاہدہ ہوا ہوگا کہ اگر تو معاملات ٹھیک چلتے رہیں تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی ایک کپل میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، یا فرض کریں کہ ایک کپل ہے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اب اگر دوسرا فریق کہتا ہے کہ بھئی اولاد نہیں ہے، ہم دوسری شادی کریں گے یا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے یا الگ ہو جائیں گے، تو اس کو دھمکایا جاتا ہے اس کی بہن یا اس کے بھائی کے ذریعے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے علیحدگی اختیار کی تو دوسرا گھر بھی ٹوٹے گا، یا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کو اس نے چھوڑ دیا ہے، آپ بھی اس کی بہن یا اس کی جو ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہے آپ بھی چھوڑ دیں نکاح سے، چاہے وہ نہ بھی چھوڑنا چاہتا ہو۔ تو یہ عدلے بدلے میں سب سے زیادہ جو ہمیں قباحتیں نظر آتی ہیں کہ ذرا سی کوئی 19-20 ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی تو دوسری فیملی جو سکون سے رہ رہی ہے ان کا کوئی ایشو بھی نہیں تھا، لینا دینا بھی نہیں تھا، لیکن اور پریکٹیکلی بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک گھر میں ڈیورس ہوئی ہے، اب اسی فیملی سے دوبارہ ملنا جلنا جبکہ آپ کی بیٹی وہاں پر ہے، تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے شرعاً وہ جائز ہے اگر آپ نے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے بغیر شرط لگائے لیٹر آن آپ نے ایک گھر میں 2 شادیاں کر لی، یا فرض کیجئے جب رشتہ دیکھ رہے تھے دونوں رشتے پسند آ گئے، اس گھر کی آپ کو بیٹی بھی اچھی لگ گئی اور بیٹا بھی اچھا لگ گیا اور آپ کے گھر میں بھی بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو معاملات طے ہو گئے، مگر جیسا ہم نے عرض کی مشروط نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں اوائڈ کرنے کی، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہیں ایک طرف کوتاہی ہوگی تو دوسرے کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی اخوت کو اپنے دائرے کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں مختلف فیملیز میں مختلف گروہوں میں یعنی مسلمان ہوں لیکن مختلف ممالک کے مختلف شہروں کے مختلف کلچر کے مسلمان ہوں، ان سے ایکا کرنا چاہیے، اپنے خاندان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، اپنی 4 دیواری میں ہی قید نہیں رہنا چاہیے جیسا کچھ فیملیز میں ہوتا ہے بس خاندان میں ہی شادی ہوگی اس سے باہر ہم نہیں نکلیں گے، تو یہ ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ ہے، بس نکاح میں نیت کو درست رکھا جائے اور نکاح کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، نکاح صرف رضائے الہی کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے، انشاءاللہ نیت اگر درست ہوگی تو راستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ فی امان اللہ۔